बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनम्यूट कीजिए एंड जवाब दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, कैसे हैं आप सब लोग? चाची नहीं मांग को कुछ करे आप सब लोग कैसे हैं? अब ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे छोटे उम्मती हमारे साथ हैं और मैं हूँ आपकी सीरा एंड सुन्ना टीचर मरियम सफदर। और आप हैं मेरे भी प्यारे प्यारे बच्चे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे उम्मती, प्यारे प्यारे छोटे उम्मती। आज है हमारा डे 8। 5 6 7 8। आज है डे 8 माशाल्लाह। और आप सब मेरे साथ हैं। और आप छोटे छोटे उम्मती बच्चों को पहले हम सुनाएंगे छोटे उम्मती पोएम। हम हैं उम्मती, छोटे उम्मती, हम हैं उम्मती, प्यारे उम्मती, हम हैं उम्मती मोहम्मद के, हम हैं उम्मती मोहम्मद के। हमें राज़ी सबको करना है, हम सुन्ना पे भी चलना है। क्या करे इसके लिए, तो क्या करे इसके लिए। We join सुन्ना कैंप, we join सुन्ना कैंप, को फैलाना है, दुनिया भर में छा जाना है, का नाम रोशन करना है, हमें राजी करना है। तो क्या करें हम, तो क्या करें हम। We join सुन्ना कैंप, we join सुन्ना कैंप, we join सुन्ना कैंप, join सुन्ना कैंप। इंशाल्लाह ये चीज वेरी गुड। ओके, तो देखते हैं जी। आज सबसे पहले हमारे पास है सीरतुन नबी, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, जिसका एपिसोड नंबर 8 है। और बड़े ध्यान से, गौर से, फोकस करके, कानों को ओपन करके और पास पास आ जाइए और गौर से सुनिए अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एंड गो। ये है हमारा एपिसोड नंबर 8। यस, चलिए जी, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह प्यारे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह प्यारे बच्चों। आप हैं छोटी उम्मती हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हम जानेंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में। सीरतुन नबी, सीरा सीरीज, लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एपिसोड नंबर 8। अगले पिछले जितने भी कसूर थे, गुनाह थे, वो सारे माफ कर दिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक हमने आपको खुली फतह दी ताकि आपकी अगली पिछली तमाम कमी बेशियों से दरगुजर फरमाया जाए और हातमुन नबीयीन बनाकर भेजा। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मिसाल और मुझसे पहले अंबिया की मिसाल यानी कि एग्जाम्पल ऐसी है जैसे किसी शख्स ने एक बिल्डिंग बनाई हो और उसे खूब अच्छे तरीके से बनाया हो, लेकिन उसके गोशों में से किसी एक गोशे में एक ईंट की जगह छोड़ दी हो। तो फिर क्या है, तो लोग उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं और ताज्जुब करते हुए कहते हैं, ये ईंट क्यों नहीं रखी गई। Don't just send payments out. Track each one till it arrives with Payoneer. तो
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں وہ آخری اینٹ ہوں اور میں آخری نبی ہوں، یعنی اتنا امپورٹنٹ ہوں، یعنی خاتم النبیین، سردار، نبیوں کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی، یعنی کہ جہنم اور جنت کا پورا ویو دکھایا گیا جب معراج پہ گئی. اور پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی تو اس نے 2 عطا کر دی اور ایک کو مجھ سے روک دیا. میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی. پھر میں نے دعا کی میری امت کو پانی میں ڈبو کر ہلاک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دعا قبول کر لی. اور میں نے یہ دعا کی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے نہ لڑے تو یہ دعا اللہ نے قبول نہیں کی. پھر واقعہ بتایا جاتا ہے معراج کا، جب اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائم ٹریول کے لیے لے گئے. یہ سنیں گے آپ سٹوری میں. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم بھی کھائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے شہر مکہ کی قسم کھائی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہوا تمہارا ساتھی نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، کیونکہ لوگ ان کو مجنو، دیوانہ، پتہ نہیں نعوذ باللہ کیا کیا کہتے تھے. اور پھر نام لینے کی بجائے منصب سے مخاطب کیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے رسول آپ کے رب کی طرف سے جو بھی آپ پر نازل کیا گیا اسے پہنچا دیجیے. پھر بتایا گیا اے نبی، یعنی رسول اور نبی کر کے پکارا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت محبت کرتے ہیں اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ان کی فضیلتیں ہیں نا، فضائل ہیں، بیکاز حضرت محمد جو ہیں وہ لاسٹ پروفٹ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 آدمیوں کے برابر تکلیف ہوتی تھی، یعنی کہ آپ انصاف کیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ ایک کی سائڈ لیتے اور ایک کی سائڈ نہ لیتے، آپ کو دونوں کی تکلیف سمجھ آتی تھی. پھر حضرت محمد جو ہے وہ ایک گواہ بھی تھے، ٹھیک ہے. پھر وہ دین کی تبلیغ بھی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے بچائے گا بھی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا بھی الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں، یعنی ہم ان کو دیکھ لیں گے، بیکاز اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بہت محبت کرتے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگتے وہ بھی قبول ہو جاتی. اب اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کے لیے دعا کی ہے، اور بے شک میں نے بھی اپنی امت کے لیے ایک خفیہ دعا جو ہے وہ کر رکھی ہے، یعنی کہ میں نے اپنی ایک دعا کو خفیہ رکھا ہوا ہے جو کہ قیامت کے دن میری امت کے لیے شفاعت کے لیے ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ ریاض الجنہ کی بات کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغات، گارڈن میں سے ایک گارڈن کا ٹکڑا ہے، ایک گارڈن ہے، باغ ہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خاص مقام عطا فرمائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے روز اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور اس میں کوئی فخر نہیں. میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور اس میں بھی کوئی فخر نہیں. آدم علیہ السلام سمیت تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور اس میں بھی کوئی فخر نہیں. اللہ کا فضل ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وسیلہ و فضیلت کا مقام بھی بتایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اذان سنی اور کہا اللہم رب هذه الدعوة التامة، یہ پوری دعا ہے جس کا ترجمہ اس طرح ہے اے اللہ اس کامل پکار اور قائم ہونے والی نماز کے رب تو محمد کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور ان کو مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی. اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر پلائیں گے انشاءاللہ. یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات جب میں جنت میں چل رہا تھا اسی دوران ایک نہر دکھائی جس کے کناروں پر خولدار موتیوں کے گنبد تھے. میں نے کہا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہی تو وہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے. اس کی مٹی یا اس کی خوشبو مشک جیسی ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ کوثر ایک نہر جس کا میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس میں بہت سی خوبیاں ہیں اور قیامت کے دن میری امتی اس حوض کا پانی پینے کے لیے آئیں گے اور اس حوض کے اتنے پیالے ہیں جتنے آسمان کے تارے. ان میں سے ایک شخص کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا تو میں کہوں گا اے میرے رب بے شک یہ شخص میری امت میں سے ہے. تو وہ فرمائے گا تجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے تیرے بعد کیا کیا نئی باتیں گھڑ لی تھی، یعنی کہ دین میں نئی چیزیں پیدا کی تھی. تو اللہ سے توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کوئی بھی ایسی چیز ایسا کام نہیں کریں گے جو ہمارے نبی نے اور آپ نے نہیں بتایا.
تو سب توبہ کیجیے سچے دل سے اور اللہ کے نبی کو جانیے، ان کے بارے میں سمجھیے اور ان کو سمجھ کے جو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کو فالو کریں گے. پھر قیامت کے دن تمام انبیاء کے امام اور خطیب ہوں گے حضرت محمد، اور صاحب شفاعت بھی ہوں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم. اللہ علیہ وسلم. قیامت کے دن صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب باقی ہوگا. یعنی حضرت محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن میرے رشتہ دار اور میرے نسب کے سوا تمام رشتے اور نسب منقطع ہو جائیں گے، یعنی ٹوٹ جائیں گے. پھر سب سے پہلے پل صراط پر سے گزرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. رسول اللہ نے فرمایا میں قیامت کے دن سب سے پہلے پل صراط کو پار کرنے والا ہوں گا، اور اس دن تمام رسولوں کی دعا ہوگی، اے اللہ سلامتی سلامتی. پھر امت کی کثرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب نبیوں کی نسبت زیادہ لوگ میرے فالوور ہوں گے، اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ جو ہے اسے ناک ناک کروں گا، یعنی کھٹکھٹاؤں گا. اور پھر نعمت کا مکمل ہو جانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی کہ اس کا ٹرانسلیشن آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور میں نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا. اور جب آخری حجۃ الوداع جو تھا خطبہ ہوا، اس میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے الفاظ فرمائے کہ میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. اب اس میں کوئی نئی چیز گھڑی جائے گی تو وہ کیا ہوگی؟ بدعت. اور بدعت کیا ہوتی ہے؟ تو گمراہی لے جاتی ہے، گم راستے کی طرف. اور گمراہی کیا ہوتی ہے؟ وہ تو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور پھر جہنم اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے. اس لیے کسی بھی دین میں نئی چیز کو ہم نے فالو نہیں کرنا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے. اگر کوئی نئی چیز پیدا کریں گے، چاہے وہ نیکی کی صورت میں ہو چاہے وہ بدی کی صورت میں ہو، وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے وہ جہنم لے جاتی ہے، اور ہمیں جہنم میں نہیں جانا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہی فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، دین کے اوپر پورے کے پورے اترو، یعنی دین کو فالو کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرو. تو جب آپ سنتوں کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ گناہوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ. جی تو اب ہم دیکھتے ہیں، ہماری ہے اسٹوری ٹائم. یس، تو یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے بچے بہت ایکسائٹیڈ ہے. ٹرن آف یور لائٹس، اپنی لائٹس آف کر دیجیے. کل ہماری انشاءاللہ لاسٹ اسٹوری ہوگی. لائٹس آف کر لیجیے. اینڈ ہماری ہاف اسٹوری جو رہ گئی تھی اس کو آج ہم کرنے والے ہیں کمپلیٹ. اوکے، ہم نے دیکھا تھا اسراء اور معراج کا واقعہ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹائم ٹریول کیا تھا. جی، ایک مطلب یہاں سے آسمانوں میں گئے تھے. امیجن کیجئے کوئی بندہ جا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جا سکتا، کوئی بندہ بھی نہیں جا سکتا. ایون ہم فوت ہو جاتے ہیں تو ہماری روح کو قبض کیا جاتا ہے اور پھر پہلے آسمان پہ لے کے جایا جاتا ہے، پھر پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے. اگر نیک ہوتا ہے تو اس کو نیک والی جگہ پہ پہنچا دیا جاتا ہے، اگر وہ بد ہوتا ہے تو اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ آسمانوں میں نہیں جا سکتا، نہ ہی جا کے وہاں کے حالات کو دیکھ سکتا ہے. بٹ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائم ٹریول کروایا. وہ یہ لاسٹ جو کل پڑھا تھا نا اس کو تھوڑا سا میں دہرا رہی ہوں. ٹھیک ہے، پھر ایک اڑنے والا گھوڑا نما جو نہ گدھا تھا نہ ہی خچر ٹائپ تھا، ٹھیک ہے، نہ ہی ہارس کی طرح تھا نہ ہی وہ ڈونکی کی طرح کا تھا، اور اس پہ بیٹھ کے گئے، اس کو ایک سائڈ پہ باندھ دیا گیا. پھر دروازے کھولے گئے سارے آسمانوں کے باری باری. پھر وہاں پہ ڈفرینٹ پروفٹس کے ساتھ ملاقات ہوئی، ان کا سلام کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. پھر ان سب نے فرمایا کہ ہم آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کے آخری نبی ہونے کا اقرار کرتے ہیں. اور انہوں نے آخری نبی ہونے کا اقرار بھی کیا سب نے. ٹھیک ہے،
फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से अल्लाह ताला के हुज़ूर गए, वहाँ पे जब मुलाकात हुई तो अल्लाह ताला ने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गिफ्ट दिया और वो थी 50 नमाज़ें। 50 नमाज। जी, वो 50 नमाज़ थी। अच्छा जी। वापस लेके आ रहे थे, बार-बार हज़रत मूसा के कहने पे उनको कम करवाया, 50 फिर 45 इस तरह से 40, 30, 35, 20, 25 फिर उस तरह से 15 फिर 10 फिर 5 जब 5 रह गई तो क्या हुआ कि अल्लाह ताला को फिर उन्होंने कहा अल्लाह ताला को नहीं हज़रत मुहम्मद को फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये भी आपकी उम्मत के लिए भारी हैं, आप वापस जाइए और जाकर इनको और कम करवाइए। अब क्या हुआ कि जब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुनी तो उन्होंने कहा अब मुझे अपने रब के सामने जाकर ये कहने में शर्म फ़ील होती है कि मतलब क्या इतना भी है कि मतलब हमारी उम्मत जो है वो 5 नमाज़ें नहीं पढ़ पाएँगी। तो उनको ना थोड़ी एम्बैरेसमेंट होती है, तो उनको भी थोड़ी-सी शर्मिंदगी फ़ील हुई कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा ना, तो उन्होंने कहा कि मतलब मुझे अब शर्म आ रही है, मैं इसी पर राज़ी हूँ और मैं इसको तस्लीम करता हूँ, मीन्स मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। फिर जब थोड़ा-सा आगे गए, तो पीछे से एक आवाज़ आई। क्या आई? एक आवाज़ आई, जो कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया था, एक अल्लाह ताला की आवाज़ आई, जिसमें कहा कि वो जो 5 नमाज़ें हैं, वो पढ़ेंगे तो 5 लेकिन अजर जो है वो 50 नमाज़ों का मिलेगा। मीन्स एक नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें 10 नमाज़ों का अजर मिलता है। हमारी एक नमाज़ 10 नमाज़ों के बराबर होती है। तो क्या ही बात है अगर हम एक नमाज़ अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें 10 नमाज़ों का अजर मिलता है और पूरा दिन अगर 5 नमाज़ें पढ़ते हैं तो 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं पूरे 50 नमाज़ों का अजर मिलता है। आपको पता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऊपर मेराज के लिए गए थे ना टाइम ट्रैवल जब किया था, वहाँ पे जन्नत देखी थी। इतनी प्यारी जन्नत और आपको पता है उसके साथ-साथ अल्लाह के नबी ने जहन्नुम भी देखी थी, उसका व्यू किया था एंड कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिससे वो डर भी गए थे, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारी औरतों को आग में जलते हुए देखा, बहुत सारे लोग नोच-नोच के गोश्त खा रहे होते हैं। अजीब-अजीब सी चीज़ें देखी और फिर जन्नत में बड़ी खूबसूरत चीज़ें देखी और खुश भी हुए, उदास भी हुए। लेकिन वो जो चीज़ें हैं, वो हैं अहादीस के थ्रू इंशाल्लाह किसी और कोर्स में उन चीज़ों को हम डिटेल के साथ करेंगे कि आखिर वो कौन-सी चीज़ें थी और हमें उन चीज़ों में से ऐसी चीज़ें जो हम करते हैं अपनी लाइफ़ में, उनसे कैसे बच सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, फिर क्या हुआ? फिर उसी रात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा वापस तशरीफ़ ले आए। जब सुबह हुई और आपने अपनी कौम को इन बड़ी-बड़ी निशानियों की खबर दी, न्यूज़ बताई कि मैं इस तरह मतलब अल्लाह ताला मुझे वहाँ लेके गए थे और मैंने ये सारा कुछ देखा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जो-जो चीज़ें आपको दिखाई ना वो बताया। तो कौम के जो लोग थे ना, वो बाज़ नहीं आने वाले थे। कुछ लोगों ने तो इनकार कर दिया, ठीक है? और उन्होंने अज़ियत भी पहुँचाने की कोशिश की। किसी ने तो तालियाँ बजाना शुरू कर दी नाउज़ुबिल्लाह, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बताई और किसी ने ताज्जुब और फिर इनकार कर दिया कि नो हम नहीं इस बात को मानते और इनकार से हाथ अपने सर पे रख लिया यूँ इस तरह करके, ठीक है? और कुछ लोग सॉरी ओके कुछ लोग जो हैं हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास दौड़े-दौड़े आए, भागते-भागते आए और उन्होंने खबर दी और उन्होंने कहा, "अगर ये बात आपने कही है, तो ये बिल्कुल सच है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ तो नहीं बोलते थे, वो तो बहुत सच्चे थे, अमानतदार थे।" अच्छा जी, फिर क्या हुआ जनाब यहाँ पे लोगों ने कहा अच्छा आप भी इनकी तस्दीक करते हैं? यानी हज़रत अबू बकर को बोला, तो उन्होंने कहा मैं तो इससे भी दूर की बात पर आपकी तस्दीक करता हूँ, यानी मैं तो उनका साथी हूँ, मैं तो साथ दूँगा, कभी भी अपने प्रॉफिट को अकेला नहीं छोड़ूँगा, साथ दूँगा।
پھر آسمان سے صبح یا شام جو خبر آتی ہے میں اس میں بھی آپ کو سچا مانتا ہوں، اور اس پر آپ کو لقب حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ آپ سنتے ہیں نا ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، تو صدیق ہوتے ہیں صداقت والے، سچ بولنے والے۔ آپ میں سے کون کون سا بچہ سچ بولتا ہے؟ بی آنےسٹ بتانا ہے، ریز یور ہینڈس۔ کون کون بچہ سچ بولتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے؟ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ ٹیل می بیٹا جی۔ اچھا کہاں گیا؟ ایمان جو ہے وہ بولتی ہے سچ، ماشاء اللہ سے، ویری گڈ ایمان۔ اور کون کون ہے بچہ؟ ہمارے پاس محمد عبد المومن ہے۔ اور کون سچ بولتے ہیں؟ ایمان عاطف بولتی ہیں، حفصہ بولتی ہیں، اینڈ فاطمہ زہرا بولتی ہیں، اینڈ فاطمہ بولتی ہیں، اور ایمان حفصہ، امارہ ہارون بھی ہے، فصاحت علی بھی ہے، اینڈ عمر بھی۔ ویری گڈ ماشاء اللہ۔ اور میرے بچوں سب سے بڑی چیز دعا صفدر بھی، ویری گڈ، سب سے بڑی چیز میری جان، میرے جگر کے ٹکڑوں، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور سب سے بڑی چیز آپ کے فیس ہوتے ہیں نا، یہ بلیک ہو جاتے ہیں، یہ پیارے نہیں لگتے، یہ کیوٹ نہیں لگتے ہیں جب ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ سو دیٹس وائی جھوٹ بولنا گندی بات ہے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اوکے؟ چلیے جی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اوکے لیٹس گیٹ سٹارٹڈ جی۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر کفار جو تھے نا، کافر جو مانتے نہیں تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیا، پوچھا کہ آپ بیت المقدس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو آپ نے اس سے پہلے بیت المقدس دیکھا تھا نہ، اس رات اس کی نشانیاں ضبط کی تھی، لیکن اللہ نے اسے آپ کے لیے روشن کر دیا، اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے گئے۔ آپ نے ایک ایک دروازہ اور ایک ایک جگہ کا نام بتایا، اور وہ آپ کی کوئی بھی تردید نہ کر سکے، بلکہ یہ کہا کہ جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے آپ نے تو بالکل ٹھیک بیان کیا ہے، یعنی آپ نے تو ایگزیکٹلی بالکل صحیح بتایا ہے۔ تو انہوں نے اپنے ایک قافلے کے متعلق بھی سوال کیا جو ملک شام سے آ رہا تھا، تو آپ نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کے اندر کے حال احوال جو تھے وہ بھی بتایا، اور اس کے پہنچنے کا وقت بھی بتایا، اور جو اونٹ آگے آ رہا تھا اس کی بھی خبر دی۔ اور جب آپ نے یہ سب بتایا کچھ لوگوں نے مان لیا، لیکن ان ظالم لوگوں نے جو نہیں ماننے والے ہوتے ہیں نا، وہ نہیں مانتے۔ بڑے بڑے معجزے، بڑے ان کے سامنے میریکلز آ جائے، وہ نہیں مانتے ہیں۔ تو اسرا کی صبح جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کی کیفیت اور ان کے اوقات سکھلائے، اور اس سے پہلے نماز صرف 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام تھی، لیکن جب اسرا سے واپس آئے تو ان کے پاس 5 نمازیں ہوگی جو کہ جبرائیل امین نے ان کو سکھائیں۔ تو یہ تھا ہمارا اسراء یعنی کہ معراج کا واقعہ، اوکے۔ اب کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، جب معراج کی رات ہوتی ہے اس دن بیٹھ کے عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لسن کیئرفلی، سب غور سے میری بات سنیں، پاس آ جائے، شاباش۔ کہتے ہیں آج معراج النبی کی رات ہے، ٹھیک ہے، اور اس دن نہ لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، نہ جانے کیا کرتے ہیں، اور صبح اٹھ کے روزہ بھی رکھتے ہیں۔ بٹ لسن کیئرفلی حفصہ، اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی نے معراج النبی کی رات جو ہے اس رات میں کچھ نہیں کیا تھا، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی نوافل نہیں پڑھے، کوئی کسی کو کچھ نہیں بولا تھا۔ ایون اللہ کے نبی صحابہ اکرام جو تھے رضی اللہ عنہم، انہوں نے بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ اور آج ہم نے دیکھا اللہ کے نبی نے فرمایا اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے، یعنی ہمیں کہا
دین کو مکمل کر دیا ہے. اس کے بعد اگر کچھ بھی ہم کریں گے تو وہ بدعت ہوگی, اور بدعت مینس گمراہی. گمراہی کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی کام آپ مطلب نیکی کی نیت سے کرو یا بدی کی نیت سے کرو, بٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دوستوں نے نہیں کی تو اٹس مین وہ بدعت ہے. بدعت گمراہی ہے, یعنی آپ کو راستے سے ہٹانے والی ہے, اور جب راستے سے ہٹ جاتے ہیں تو وہ ہمیں جہنم لے جاتی ہے, آگ کے اندر ڈال دے گی. سو کبھی بھی میرے بچوں معراج النبی, شب برات کو کوئی عبادت نہیں ہوتی. اوکے, سمجھ آئی سب لوگوں کو؟ شب برات, شب معراج کوئی عبادت کی رات نہیں ہوتی ہے, یہ ہم نے خود سے ہی بنائی ہوئی ہے. شب برات, شب معراج کوئی عبادت کی رات نہیں ہوتی ہے. لسن کیئرفلی, میں پھر سے بول رہی ہوں میرا بچہ, شب برات, شب معراج کوئی عبادت کی رات نہیں ہوتی, کوئی نوافل نہیں پڑھنے ہوتے, کوئی دعائیں نہیں مانگنی ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا. اوکے, سمپل باقی ڈیز اور باقی نائٹ کی طرح وہ بھی ایک رات ہوتی ہے. سو ایسا نہیں کرنا, ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سخت گناہ دیں گے. انڈرسٹینڈ؟ اگر کوئی ایسا کہے کہ آؤ شب برات کی عبادت کرے یا شب معراج کی عبادت کرے, سے نو, آئی ایم مسلم, نو, دیٹس ناٹ ان اسلام. اوکے, ہم نے ایسے بولنا, ٹھیک ہے؟ محمد عبد المومن, حفصہ, ٹھیک ہے؟ فاطمہ, ایوری ون, ٹھیک ہے؟ کسی بھی, ایمان, عمر, امارہ, ہارون, فصاحت علی, کوئی بھی بندہ, لسن کیئرفلی. اوکے, میرا بچہ بتا رہی ہوں, یہ باتیں لوگ نہیں بتاتے, ٹھیک ہے؟ بٹ میں آپ کو شب برات, شب معراج میں کوئی عبادت نہیں. if anybody سے آج عبادت کرتے ہیں, آج پٹاخے جلاتے ہیں, آج موم بتیاں جلاتے ہیں, like anything else, say no. کیا کہنا ہے؟ no. yes, cross, say no. ہم یہ نہیں کریں گے, یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے. پوری سختی کے ساتھ, yes, that's good. Everybody do like this. Say no, 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 no. ہمارے اسلام میں, yes, that's good, ایمان فاطمہ. ہمارے اسلام میں ایسا کچھ نہیں, نہ شب برات نہ شب معراج کی رات کو عبادت کرنا. اوکے, یہ بات آپ نے اپنے نا نوٹ لگا کے پلے باندھ لینی ہے, ٹھیک ہے؟ اپنے مائنڈ میں فکس کر لینی ہے, اپنے دل میں فکس کر لینی ہے. نو شب برات کی رات عبادت, نو شب معراج کی رات کو عبادت. اوکے, That's good girl and good boys. Alhamdulillah. Now ہماری کہانی آج کی کمپلیٹ ہوئی. کل ہماری لاسٹ کہانی ہوگی اور آپ سب نے کوئز کمپٹیشن کو ریڈی کرنا ہے. اوکے, آپ کا کمپٹیشن ہونے والا ہے بہت جلد. میں نے ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے, میں آپ کو پھر سے بتاتی ہوں. اوکے, آپ کے ماما بابا کو میں نے میسج کر دیا ہوا ہے گروپ میں. کہاں گیا جسٹ اے منٹ. یس, 6 اکتوبر کو آپ کے سوال و جوابوں کا مقابلہ ہوگا, ٹھیک ہے؟ 6 کو, اینڈ 7 کو ہم کرنے والے ہیں اپنی محفل نعت, جس کے اندر کوئی بچہ اسپیچ بھی کر سکتا ہے, کوئی بچہ یہاں پہ چاہے تو حمد, تلاوت, نعت, اس کے علاوہ جو آپ چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی آپ کو اکارڈنگ اسلامک وے میں ترانہ, تقریر, اشعار آتے ہیں وہ ریڈی کریے. مجھ سے پرسنلی ماما کو بول کے شیئر کیجیے اور ہم اس کا کمپٹیشن کریں گے انشاءاللہ. یس, ڈیفینیٹلی. اوکے, تو ابھی باری ہے منی درود کی. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. منی درود پڑھتے ہیں سب مل کے.
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। कुर्बान जाऊं अपने नबी की ज़ात पे, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ओके, अभी देखिए मैंने जो नो वाला बोला, दुआ मेक लाइक दिस, cross, cross, big cross, then she write here means no, no शब मिराज की इबादत, no शब मिराज की इबादत। ओके, तो यहाँ आपको एक्टिविटी मिलेगी, आपने इधर ममा से लिखवाना है शब मिराज की इबादत, शब मिराज की इबादत, और ऊपर बड़ा सा क्रॉस मींस नो इन इस्लाम इबादत। ओके, इन दीज नाइट्स। ओके जी, तो आप सबने अच्छी सी स्माइल नहीं आज दी मुझे, सब मुस्कुरा के दिखाइए जल्दी से, बिकॉज स्माइल इज सुनना। ये वेरी गुड, माशाल्लाह, सब मुस्कुराइए, वेरी गुड वेरी गुड, ये माशाल्लाह। आज आई थिंक फातिमा ज़हरा के घर में कोई गेस्ट आया हुआ है, ऐसे ही है। मैं फातिमा ज़हरा से पूछना चाहूंगी, वियर इज, बाकी लोग अनम्यूट नहीं करेंगे, ओनली फातिमा ज़हरा अनम्यूट कीजिए एंड टेल मी ये आपके साथ कौन है। फातिमा ज़हरा, हफ्सा आप अपना माइक म्यूट कीजिए बेटा, ईमान एंड हफ्सा, आई थिंक आप दोनों साथ है ना। मेरे घर में अब्बा आए हैं मेरे। ओके, तो ये आपके, आप तीनों सिस्टर्स क्लास ले रही आए हैं? थे मेरे घर में। ओके, गुड, दैट्स गुड। ओके जी, प्यारी सी मुस्कान दीजिए, हंसिए, मुस्कुराइए, माइक म्यूट रखिए एंड स्माइली सुन्ना की पोएम सुनेंगे। लेट्स गो। चलिए, माइक म्यूट, माइक म्यूट, माइक म्यूट, म्यूट योर माइक। Smile is sunnah, smile is sunnah, smile is sunnah, follow the sunnah, follow the sunnah, smile is sunnah. Ammi gussa kare, say smile is sunnah, Baba डांट डाले, say smile is sunnah, भाई झगड़ा करे, say smile is sunnah, बहना नाराज हो जाए, say smile is sunnah, smile is sunnah, smile is sunnah, क्योंकि प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम always smile किया करते थे, so that's why smile is sunnah, smile is sunnah, follow the sunnah, follow the sunnah, smile is sunnah, smile. Yay, very good. अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपको एक्टिविटी सेंड कर दी जाएगी और आपने एक्टिविटी करनी है एंड आप सबने अपने सारे आंसर क्वेश्चन जो है ना वो रेडी करने हैं। इंशाल्लाह मैं अगेन सेंड कर दूंगी और मोर क्वेश्चन उसमें ऐड करूंगी और देखते हैं कौन इंटेलिजेंट है, और जो विनर होगा उसके लिए मामा बाबा की तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा, सरप्राइज गिफ्ट इंशाल्लाह ताला, हर बच्चे का, इंक्लूड दुआ एंड अजान, इंशाल्लाह ताला हर बच्चे को जो अच्छा कंपटीशन में पार्ट लेगा करेगा उसको फिर इंशाल्लाह प्राइज मिलेगा, और वो मैं पर्सनली मामा बाबा से बात कर लूंगी। ठीक हो गया?